28वें पारे की कुछ सूरतें हमने पढ़ ली। अब हम आज पढ़ेंगे रुकू नंबर 7 से सूरा अल-मुम्तहिना। अल्लाह के पाक नाम से सूरा अल-मुम्तहिना का आगाज करते हैं। सूरा अल-मुम्तहिना इस्लामी मुआशरे की तंजीम और तश्कील के लिए तरबियती सिलसिले की एक कड़ी है। सूरा अल-मुम्तहिना के हवाले से ख़ास बात ज़रूर देखिएगा। सुलह हुदैबिया के बाद हिजरत करके मदीना आने वाली औरतों यानी मुसलमान औरतों के बारे में अल्लाह ताला ने इस सूरत में हुक्म दिया है कि उनका इम्तहान ले लें। और अल-मुम्तहिना वो औरत जिसका इम्तहान लिया गया, उस औरत के एतबार से जिसके बारे में यह आयत नाजिल हुई, उसका नाम कुलसुम बिनते उक़बा बिन अबी मुईत था। आपको याद होगा उक़बा बिन अबी मुईत जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर आपकी गर्दन को कसने की कोशिश की थी। सूरा अल-मुम्तहिना मदनी सूरत है। मुसहफ़ में तरतीब के एतबार से ये 60वें नंबर पर है और नुज़ूली तरतीब के एतबार से 91 नंबर पर है। इस सूरत की 13 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सूरत की पहली आयत की तिलावत सुनते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम अवलिया तुल्क़ून इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगाअ मर्दाती तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़य्तुम वमा अअलनतुम वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ضल सवाअ अस्सबील। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुम उनके पास दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है यकीनन उन्होंने उसका इनकार किया है। वो रसूल को और ख़ुद तुम्हें इस बिना पर निकालते हैं कि तुम अल्लाह ताला अपने रब पर ईमान रखते हो। अगर तुम मेरी राह में जिहाद करने और मेरी रज़ा तलाश करने के लिए निकले हो, तुम छुपाकर उनको दोस्ती का पैगाम भेजते हो, हालांकि मैं जानता हूं जो कुछ तुमने छुपाया और जो कुछ तुमने जाहिर किया। और तुम में से जो शख्स भी ऐसा करे यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। सैयदना अली के कातिब उबैदुल्लाह बिन अबी राफे से सुना गया, वो बयान करते थे कि मैंने सैयदना अली से सुना और वो बयान करते थे कि मैंने अली और मिक़दाद को रवाना किया और फरमाया कि चले जाओ। और जब मकाम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत मिक़दाद को भेजा था कि जाओ मकाम खाक के बाग पर पहुंच जाओगे जो मक्का और मदीना के दरमियान था, तो वहां हौदज में तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके साथ एक खत होगा, वो खत तुम उससे ले लेना। चुनांचे हम रवाना हुए, हमारे घोड़े हमें तेज रफ्तारी के साथ ले जा रहे थे। आखिर जब हम उस बाग पर पहुंचे तो वाकई वहां हमने हौदज पर उस औरत को पा लिया। हमने उससे कहा खत निकालो, उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। हमने उससे कहा खत निकाल दे वरना हम तेरा सारा कपड़ा निकाल कर तेरी तलाशी लेंगे। आखिर उसने अपनी चोटी से खत निकाला, हम लोग वो खत लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना हुए। उस खत में लिखा हुआ था हातिब बिन अबी बलता की तरफ से मुशरिकीन के चंद आदमियों की तरफ जो मक्का में थे। उस खत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी का तज़किरा था कि रसूलुल्लाह एक बड़ी फौज लेकर आ रहे हैं, अपना बचाव कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, हातिब ये क्या है, यानी ये खत तुमने लिखा? बदरी सहाबी थे हज़रत हातिब। उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मेरे मामले में जल्दी ना फरमाए, मैं कुरैश के साथ बतौर हलीफ ज़माने क़याम मक्का में मुकीम रहा करता था, लेकिन उनके कबीला और ख़ानदान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसके बरखिलाफ़ आपके साथ जो दूसरे मुहाजिरीन हैं उनकी कुरैश में रिश्तेदारियां हैं। उनकी रियायत से कुरैश मक्का में रह जाने वाले उनके अहल व अयाल और उनके माल की हिफाजत करते हैं। मैंने चाहा कि जब किसी से मेरा कोई नस्बी ताल्लुक़ नहीं है तो इस मौके पर मैं उन पर एक एहसान कर दूं, उसकी वजह से वो मेरे रिश्तेदारों की मक्का में हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल मैंने ये अमल कुफ्र या दीन से फिर जाने की वजह से नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन्होंने तुमसे सच्ची बात कह दी,
عمر بولے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ بدر والوں کے حالات سے واقف تھا، اس کے باوجود ان کے متعلق یہی فرمایا جو جی چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمر بن دینار نے کہا کہ حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے اور میرے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تمہارے طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ یعنی اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے اوپر ان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی، تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، تمہیں اذیت دینے سے کبھی ہاتھ نہیں روکیں گے، گالیاں دیں، ماریں یا قتل کریں، کبھی ان سے کوئی حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تمہاری اولاد اور تمہاری رشتہ داریاں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اس میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی اور چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا ہے اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے مومن تھے ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قلت اور ناتوانی اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود، قوت کے باوجود دشمنوں سے اظہار برات کیا، کسی رشتہ داری کو خیال میں نہیں لائے۔ تو ہمارے اور تمہارے درمیان اب کھلی دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اور کیسا ماحول تھا، گھر گھر کے اندر گھر والوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی تھی، کچھ لوگ مشرک تھے اور کچھ مسلم تھے۔ تو یہ عداوت اور دشمنی اس وقت تک رہتی ہے جب تک لوگ ایمان قبول نہیں کر لیتے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور جو منہ پھیرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں حضرت سارہ اور حضرت لوط کے نقش قدم پر چلنے کی دوبارہ تاکید کی جا رہی کہ انہوں نے مشرکوں سے علیحدگی اختیار کی، مشرکوں سے برات کا اعلان کیا، اس لیے کہ اہل فساد سے دوستی اور تعلق دین حق سے تعلق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور ان کے ماننے والوں کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ ان کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ دین کو جڑوں سے کمزور کر دیں اور ضعیف الایمان لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیں اور دعوت کے راستے میں روڑے اٹکائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے، مطلوب ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، الولا والبرا، یعنی اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دشمنی، کیونکہ جب تک اہل حق حق کے لیے متعصب نہیں ہوں گے، متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حق کو قوت نہیں مل سکتی۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی، اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، اس لیے ان کو پیشوا نہ بنانا بدعقیدگی ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، پہلی آیت کی تلاوت سنیں گے۔
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلد ہی وہ دوستی پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مومنوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ آج تم اپنے جن کافر رشتہ داروں سے محض اللہ کی خاطر اظہار بیگانگی کر رہے ہو، ان میں بہت سے لوگ مستقبل قریب میں ایمان لے آئیں گے، اور پھر تمہاری عداوت دوستی اور محبت میں بدل جائے گی۔ ایسا ہی ہوا کفار قریش مکہ میں، جب مکہ فتح ہوا تو جوق در جوق اسلام لے آئے، اور صفا پہاڑی پر آ کر کس طرح سے انہوں نے نبی کریم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یعنی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو، جب دعوت دی جاتی ہے، جب لوگ قبول نہیں کرتے، ضد میں آ جاتے ہیں، ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، ایسے موقع پر اظہار برات ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ لوگ اسلام قبول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکال کر لائے، کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ حضرت اسما رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میری والدہ کافرہ ہیں اور میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اجازت دی۔ یہ انصاف والا دین ہے جس نے حقداروں کو حق دلوایا ہے، لیکن اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اگر وہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہیں شرک کرنے کی طرف ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا، اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور پیروی اس شخص کے راستے کی طرف کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کس طرح سے صورتحال ہی بدل گئی، کسی کی کافر بیوی اور کسی کی کا مومن شوہر، یعنی مومن شوہر ہے اور کافر بیوی، یا کافر شوہر ہے اور مومن بیوی۔ اب یہ اتنی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کچھ عورتیں ہجرت کر کے آ گئیں، کچھ گھرانے ہی ہجرت کر کے آ گئے، اب کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کے پاس تھیں۔ اس آیت میں یہ حکم دے دیا گیا کہ روک کے نہ رکھو، جانے دو، کہ ان کا تمہیں کوئی نفع نہیں ہے، لیکن جو تمہاری عورتیں وہاں رہ گئی ہیں ان کو یہاں بلا لو۔ ہاں، جب مال خرچ کرتے ہیں لوگ مہر کی صورت میں تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے مال انہیں واپس کر دیں، یعنی مہر کے مال انہیں واپس کر دیں اور ان عورتوں کو چھڑوا لیں۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات کہ جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو بیت النساء کے والی آیت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت اپنے رسول کو عورتوں سے بیعت لینے کی اجازت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر بیٹھ کر عورتوں سے بیعت لی تھی جو جوق در جوق آ کر اسلام میں داخل ہو رہی تھیں۔
اسی طرح سے نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ کچھ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں تو بیعت کرتے وقت کہا اللہ کے رسول کیا آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ تو 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ عورتوں سے بیعت لے لیں۔ ان 4 چیزوں میں سے پہلی یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ پھر یہ کہ آخری بات یہ کہ وہ آپ کی اوامر و نواہی میں، یعنی جس کا آپ حکم دیں، جس سے روکیں، اس میں نافرمانی نہ کریں۔ ان امور پر آپ ان سے بیعت لے لیں۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ بیعت میں اسلام کے ارکان 5 کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ یہ تو بدرجہ اولا بیعت میں داخل ہے۔ اس آیت میں بعض گناہوں کا بطور خاص ذکر آیا جس کا ارتکاب بالعموم عورتیں کرتی ہیں۔ امامہ بنت رقیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں خواتین کے ساتھ بیعت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ یہ ساری یعنی شرائط رکھ کے آپ نے فرمایا تمہاری یہ بیعت مقدور بھر استطاعت کے مطابق ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول تو ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ پھر میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم سے بھی مردوں کی طرح بیعت لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ایک عورت سے بھی میری بات اسی طرح ہے جیسے ایک عورت سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین نے بھی بیعت کی تھی اور مردوں نے بھی بیعت کی۔ آج بیعت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بیعت وہ تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور دوسری کسی بیعت کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اس وقت اس معاہدے کی ضرورت تھی۔ لیکن آج اگر کوئی اسی طرح کا معاہدہ لینا چاہے تو اس طرح کی کوئی صورتحال ایسی موجود نہیں ہے۔ صورتحال میں سب سے پہلے بیعت لینے والے کا معاملہ ہے کہ اس کا اپنا کردار، اس کی اپنی ذات کیسے ایسی پیور ہو سکتی جس کے ہاتھ پر ویسی بیعت کی جا سکے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح نا امید ہو گئے جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کی سچی سمجھ نصیب فرما دے، کیونکہ اسلامی زندگی کے اہم اصولوں سے متعلق ہے، تنظیمی زندگی سے متعلق ہے کہ ایک تنظیم کی صورت میں جب مسلمانوں نے رہنا تھا تو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی پر معاہدہ بھی کرنا تھا، کیونکہ اس کے بغیر ظاہر ہے کہ ایسا سلسلہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسلام کے ساتھ کسی کا تعلق برقرار رہ سکے۔ الحمدللہ سورہ الممتحنہ کمپلیٹ ہوئی۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر